बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन या खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। आज की ये जो वीडियो है शब बरात की फ़जीलत हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी डिटेल के साथ सुमात फरमाई। आज की वीडियो में नवाफिल का ज़िक्र होगा, इबादत का ज़िक्र होगा कि जो हम 15वीं शब शोबानुल मुअज़्ज़म जिसे हम शब बरात कहते हैं, बरात यानी निजात वाली रात, जिसमें हमें अल्लाह ताला को मनाना है और अल्लाह ताला से उसके अज़ाब से निजात हासिल करने के लिए इल्तिजाएं पेश करनी हैं। और इबादत में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो इबादत है वो नमाज की हालत में इबादत करना है। नमाज अल्लाह ताला की सब इबादतों में अफजल तरीन इबादत है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे फरमाते हैं कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज दीन का सतून है और नमाज पढ़ने वाले को परेशानी लाहक नहीं होती। नमाज गुनाहों से छुटकारे का सबब बनती है, नमाज दुआओं की मकबूलियत का सबब बनती है, नमाज हमारे लिए मुश्किलात में मदद फराहम करती है, नमाज कब्र में भी साथ होगी और नमाज से हमारे क़लूब भी मुनव्वर होते हैं और नमाज से हमारी दुआओं को भी कबूलियत का शर्फ हासिल होता है। तो ये फ़राइज़ अदा करने के बाद नवाफिल का नंबर आता है। जो जितने ज़्यादा नवाफिल अदा करता है, जितने ज़्यादा सजदों से अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है, अल्लाह पाक की ज़ात उससे उतनी जल्दी राज़ी हो जाते हैं। नवाफिल के सिलसिले में जो है फरमाया कि जो इस रात यानी शब बरात की रात बाद नमाज इशा 12 रकतें इस तरह अदा करे। अब ये जो 12 रकतें हैं ये हमने जो अदा करनी है इसमें हम 2-2 की रकत को तरजीह देंगे, यानी 2-2 करके हमने 12 रकतें पढ़नी हैं। और इसमें हर रकत के अंदर सूरह इखलास के बाद सूरह फातिहा के बाद 13 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत 13 मरतबा ये पढ़ेंगे तो इससे क्या फ़जीलत हासिल होगी कि हमारी ख़ताओं को मुआफ़ कर दिया जाएगा, हमारी उम्र में बरकत दी जाएगी और हमें ईमान और सलामती हासिल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये नवाफिल पढ़ने से हमें इतना कुछ अता होगा। तो नियत करें इंशाअल्लाह ताला ये 12 रकतें इस रात में हम अदा करेंगे। दूसरे नंबर पे आती हैं 2 रकतें हमने इस तरह अदा करनी है कि सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे और सलाम के बाद 3 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करेंगे। यानी जब ये 2 रकतें मुकम्मल हो जाएंगी तो 3 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करेंगे तो इससे अल्लाह तबारक व तआला एक तो रोज़ी में बरकतें अता फ़रमाएगा और दूसरी आफ़ात व बलियात से निजात अता फ़रमाएगा। तो जैसा कि हमारे लिए इस वक्त भी एक आफ़त अल्लाह ताला की तरफ से हमारी तरफ आई हुई कोरोना के नाम से जिसने बहुत तबाही फैलाई, तो अल्लाह तबारक व तआला से हमा वक्त दुआ करते हैं
کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہمیں مکمل طور پر چھٹکارا عطا فرمائے۔ تو یہ رات مل رہی ہے، یہ نوافل بھی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تمام انسانیت کے لیے دعائیں مانگیں۔ اسی طرح جو مسلمان 4 رکعت ادا کرے گا، اب ان 4 رکعتوں کو ادا کرنے میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی۔ دیکھیں ہمارے یہ روز روز پڑھے جانے والے نوافل تو ہیں نہیں، اگر کوئی یہ تھوڑا سا دیکھیں نا کہ 50 مرتبہ سورہ اخلاص زیادہ نہیں ہے، جب آپ پڑھیں گے اور آپ کو مزہ آئے گا نا تو 50 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو ٹائم کا ہی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس شب میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور جو اس سے بعد آنے والا دن ہوگا، صبح ہوگی، اس کا روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 50 سال کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روزہ رکھنا ہے اور رات کو 2 نوافل ادا کرنے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آقا کریم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ تو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب کلیہ یہ ہے کہ اگر کسی کی عمر 50 سال نہیں ہے تو جتنے گناہ ہوئے ہیں، جتنی عمر کے، وہ معاف کر کے باقیوں کا حساب لگا کے نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے والا ہے، قادر ہے، تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ بس یہ ہماری کمزوری ہیں کہ ہم اس سے حاصل کرتے نہیں، ورنہ تو اس نے اتنا زبردست ثواب چھوٹی چھوٹی معاملات پہ رکھا ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی امت سے میرے محبوب کو رنج نہ ہو بلکہ خوش ہو۔ جب ان کے درجات کو دیکھیں تو میرے محبوب راضی ہو جائیں، اور محبوب کے راضی ہونے پر ہی دوسری امتوں کا حساب شروع ہوگا، اور محبوب کی شفقتیں ہم پہ بہت ہیں۔ تو یہ رات ہم نے اللہ کی عبادت میں گزارنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا جب ہم ان سے زیادہ سجدے کریں گے۔ تو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ سجدہ جب ہم اللہ کے ہاں کرتے ہیں نا تو اپنے آپ کو چھوٹا تصور کر کے اس مالک کو ہر چیز پہ قادر سمجھ کے جب کرتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ ایک سجدہ جتنا ہمیں ثواب دیتا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ تو جب بھی سجدے کی بات ہو، جب بھی سجدے کے لیے پکارا جائے، خدا را سجدے سے انکار نہ کریں، سجدے میں سستی نہ کریں، چاہے وہ فرض نمازوں کا ہو، چاہے وہ واجب کا ہو، چاہے وہ وتر ہوں، چاہے وہ نفلی عبادت ہو، سجدے کا ذات جہاں پہ بھی تعلق ہو اسے ہر حال میں ادا کر دیں، کہ اس سے بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایک اور جو 4 اس رات میں جو مسلمان 10 نفل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو درود پاک بھیج کر جو ہے وہ خیر و برکت حاصل کرے، اولاد کے لیے دعا کرے، جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے اولاد کی برکت سے نوازے گا، اولاد نیک اور فرما بردار جن کو عطا کی ہے ان کی اولاد نیک اور فرما بردار بنے گی۔ یہ نوافل بھی بہت اہم ہیں۔ آج ہر طرف گہما گہمی ہے، ماڈرنٹی ہے کہ جی ماڈرن وقت ہے، ماں باپ کی قدریں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اولاد بے باک ہوتی جا رہی ہے، شیطانی معاملات کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف کم آتے ہیں۔ تو اس اولاد کے لیے دعا مانگیں، اولاد کی نیک نامی کے لیے دعا مانگیں۔ تو یہ رات کرم نوازیوں والی رات ہے، کسی صورت بھی اس کو ضائع نہ کیجیے گا۔ میرا مشورہ ہے، اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے دعا کروں گا۔
اپنے رب سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ حقیقت میں بہت بڑی سعادت ہے جسے اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق عطا فرماتا ہے، وگرنہ کوئی کسی کے سامنے بغیر اجازت کے، کوئی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جنہیں یہ توفیق ملی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ سجدوں کے ساتھ شکرانے کے نوافل ادا کریں، شکرانہ ادا کریں کہ اللہ نے انہیں اپنے گھر پہ اور اپنے سامنے جھکنے کے لیے قبول کیا ہوا ہے۔ اور جنہیں یہ سعادت نہیں ملی ہوئی وہ گڑ گڑائیں، وہ روئیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں کہ مالک ہم سے جو خطائیں ہو گئی ہیں معاف کر دیں اور ہمیں اپنے آگے سربہ سجود ہونے کی توفیق دیں، کیونکہ اگر اس رب کے سامنے نہ جھکے تو ہو سکتا ہے وہ رب کسی دوسرے کے سامنے تمہیں جھکا دے، کسی اور کا محتاج بنا دے۔ تو رب تعالیٰ کا محتاج ہی رہنا کافی ہے، اور کسی کا اللہ تعالیٰ محتاج نہ بنائے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس رات میں جو ہے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، یہ دعا جو ہے یہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو کوشش کیجئے اس کو یاد کر لیں، اس رات کو اس لیے دعا بھی کریں، اور یہ دعا بھی کریں کہ رب الکریم ہمیں اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی سعادت دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ آپ پورے شعبان کے روزہ بھی رکھے کرتے تھے، اور کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور اسی روزوں سے آپ جو ہے شعبان کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس قدر زیادہ آپ روزے شعبان میں رکھتے ہیں بقیہ کسی مہینے کے نفلی روزے نہیں رکھتے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے سے، یہ جو رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ شعبان ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس کی فضیلتوں سے غافل ہیں، اور اس میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ دیکھ لیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قطعی جنتی، جنت بانٹنے والے ہیں، وہ کتنی عاجزی اور انکساری فرما رہے ہیں، عبادت میں کتنی ریاضتیں کی ہیں آپ، ہمارے لیے کی ہیں، ہمیں بخشوانے کے لیے کی ہیں، ہر جگہ پہ روئے ہیں امت کے لیے۔ تو اب امت کا بھی حق بنتا ہے ان پہ درود و سلام بھی پڑھیں، ان کے احکامات پہ عمل پیرا بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس رات کو ہرگز شیطانی عمل سے دور ہو جائیں، آتش بازی کو چھوڑ دیں۔ یہ رات اللہ کی عبادت کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، نجات کی رات ہے۔ خدارا اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں آگ نہ دلوائیں، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے۔ جس سے اللہ نے منع کیا بس اس سے منع ہو جائیں، خود بھی ہو جائیں، ساتھ دوسروں کو بھی کریں، اس سے ہمیں فائدہ ہے، وگرنہ جہنم کی آگ برداشت کرنے کی ہم میں سے کسی میں بھی قوت نہیں ہے۔ تو یہ آگ والی بازیاں چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے، پیارے آقا کی ساری امت سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، اور اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو مکہ مکرمہ کا طواف اور مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے، اور جالیوں کے سامنے پیش ہو کر درود و سلام پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصتی ہو جائے، جنت البقیع میں مدفن اور قیامت میں آقا کریم کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو جائے، تو کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس رات میں اسپیشلی پھر میں کہتا ہوں کہ عبادت عبادت اور عبادت، سجدے والی عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو،
آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔